रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का शॉर्ट रिमाइंडर और हमारा टॉपिक है स्टे स्पिरिचुअल ड्यूरिंग पीरियड्स इन रमदान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ख़वातीन के बहुत दिल के करीब एक टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जो शायद हर रमदान हम सुनना चाहते हैं ताकि थोड़ा-सा हमें एक एनर्जी बूस्ट मिल जाए कि हम इन चंद दिनों में जिसमें हम रमदान के महीने में ख़ास तौर पर बहुत लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे होते हैं, हम थोड़ा-सा ऐसी पॉज़िटिव एनर्जी ले लें कि हम उसको बेस्ट कैपेसिटी में गुज़ार सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये बात याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। यकीनन हमने इंसान को बेस्ट मोल्ड पर डिज़ाइन किया है और इस इंसान के अंदर आप और मैं भी शामिल हैं, सब ख़वातीन, सब औरतें शामिल हैं। तो ये पीरियड्स का मंथली आना, इट्स पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, दिस इज़ पार्ट ऑफ अल्लाह's क्रिएशन। तो इसमें पहली बात तो ये कि कोई शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है, पीरियड्स शेमिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, रमदान के हवाले से एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि अब आप ऐलान करती फिरें और सारे घर में भाइयों को, अब्बा को और बेटों को ये कहें कि हाँ, हाँ, मेरा रोज़ा नहीं है, हाँ, हाँ, मेरा रोज़ा नहीं है। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता इंसान हर वक़्त एक्सट्रीम्स पर जाकर मामला करे। एक एक्सट्रीम ये कि बिल्कुल छुपाना, 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 छुपाना और इट्स लाइक जैसे कोई खुदा ना ख़ास्ता आप में नुक्स हो गया है और दूसरी तरफ क्या है कि बताना, बताना, बताना और जिसमें कोई हया का फैक्टर ही ना नज़र आए। सो अ बैलेंस्ड अप्रोच शुड बी देयर। नंबर 1 हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह हमारे लिए भी रहमान और रहीम है, अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करता है एंड दिस मंथली साइकिल इज़ पार्ट ऑफ हिज़ क्रिएशन। उसने हमारे अंदर एक बहुत बड़े मकसद के लिए हमें ये ऑर्गन वूम की शक्ल में, यूट्रस की शक्ल में दिया है। पीरियड्स आर कनेक्टेड विद दिस। सही है? हाँ, हमें रिस्पेक्टफुली अपने रमदान के अंदर बाकी रोज़ेदारों का भी ख़्याल रखना चाहिए। आपको पीरियड्स हैं और आपने कुछ खाना या पीना है, तो अब ये नहीं है कि पूरे घर में जो है वो यहाँ से वहाँ चहलकदमी करते हुए खा पी रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं। एक मुसलमान डिसेंट इंसान होता है। तो अगर आपका या मेरा रोज़ा नहीं है ड्यू टू आवर मंथली पीरियड्स, तो आप बेहतर है कि बाकी रोज़ेदार की रिस्पेक्ट करें, उनके सामने ओपनली ठंडा पानी या पानी ना पिएँ, उनके सामने बैठकर सबके सामने जो है वो खाना ना खाएँ। सही? एक बात। अच्छा, अब हम इसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं? तो मैं आपके सामने इंशाल्लाह 2 स्टेप स्ट्रैटेजी इस वक़्त रख रही हूँ। 2 स्टेप स्ट्रैटेजी ऐसे है कि एक स्ट्रैटेजी का ताल्लुक जो है वो हमारे कुछ एक्टिविटीज़ से है और एक स्टेप का ताल्लुक जो है वो इबादत के फैक्टर से होगा कि हम अपने इन रमदान में पीरियड्स के दिनों में इबादत कैसे मेंटेन करें। सो जो फर्स्ट स्टेप है जिसका ताल्लुक हमारी एक्टिविटीज़ से है, ये वो चीज़ है जो मुझे भी बहुत प्रैक्टिकल लगती है, मुझे बहुत डूएबल लगती है और मुझे हमेशा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक कंटेंटमेंट इससे मिलती है, कुछ किसी लेवल की कम्फर्ट और सैटिस्फैक्शन मिलती है। क्या है पहली पार्ट ऑफ एक्टिविटी? वो ये है कि जब आप अपने रमदान के महीने में इन 7 दिनों में, 6 दिनों में, 5 दिनों में, इट वेरीज़ फ्रॉम वुमेन टू वुमेन। जब आप अपने पीरियड्स के दिनों में हों और रमदान का महीना हो, सो सबसे पहला काम आप एक्टिविटी वाइज़ ये करेंगी कि आप अपने ये दिन थोड़ा ज़्यादा अपने घर वालों के लिए सुहूर और इफ्तार में अरेंजमेंट कर दीजिए। आप बेटी हैं, बहन हैं, माँ हैं, बीवी हैं, किसी भी कैपेसिटी में हैं, तो अब जिन दिनों में आपने अल्लाह की तरफ से आपको कंसेशन मिला है कि आपने ये इबादत रोज़ा रखने की और नमाज़ पढ़ने की वैसी नहीं करनी जैसी आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाकी दिनों में 23 रोज़ों में कर रही थीं, तब आप एक्टिविटी वाइज़ क्या करेंगी कि आपने इंशाल्लाह अपना ये वक़्त एक्टिविटी में घर वालों की खिदमत पर लगाना है, रोज़ेदारों की खिदमत करें।
ان کے امی ابو ہیں تو ان کے پاؤں دبا دیں، ساس سسر ہیں تو بھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں آپ کے پاؤں دباؤں، ان کے کام کر دیں، ان کے کپڑے استری کر دیں، ان کے لیے سحور میں ان کی پسند کی چیز آپ ان 6-7 دنوں میں زیادہ بنا دیں، افطار میں ان سب گھر والوں کے جو روزے دار ہیں ان کی پسند کی ڈشز بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے تمہارے مسلمان بھائی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ آتی ہے تو یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑے ریوارڈ کی بات ہے۔ اللہ نے تو ایک بندے کو اس بات کے اوپر جنت دے دی کہ اس نے راستے سے دوسرے انسانوں کو رکاوٹ دینے والا پتھر ہٹا دیا تھا۔ کہا کہ ہم کئی گنا اجر کا کام کریں کہ جب ہم اپنے رحمی رشتوں کا، اپنے گھر میں اپنے رہنے والے پیاروں کا خیال رکھیں، نہ صرف خیال رکھیں بلکہ ان کے روزے دار ہونے کی کیپیسٹی میں ان کی خدمت کریں۔ سو ایکٹیویٹی وائز آپ نے ان 5-6-7 دنوں میں اپنے گھر والوں کی خدمت تھوڑی سی زیادہ کرنی ہے۔ کپڑے استری کر دیں، ان کے لیے آنے والے دنوں میں ایکسٹرا کپڑے استری کر کے ہینگ کر دیں۔ آئی نو آپ لوگوں میں سے بہت سے گھروں میں الحمدللہ میڈز آتی ہیں اس کام کے لیے، اسٹاف ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا امی کا، ابو کا، ساس کا، سسر کا، شوہر کا، آپ تھوڑا زیادہ کریں ایسے کہ میں ایک جوڑا چلیں اپنے ہاتھ سے پریس کر دیتی ہوں، اور انٹینشن کیا ہوگی؟ جسٹ فار دا سیک آف اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو بھی عبادت بنا کر ریوارڈ دیں۔ آپ جو بھی کریں، آپ سحور میں ایکسٹرا ایفرٹ کرتی ہیں یا افطار میں، یا آپ اپنے ماں باپ کے یا ساس سسر کے پیر دباتی ہیں، یا آپ بھاگ کر ان کے کام کرتی ہیں، یا آپ تھوڑا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ ان کو ایک اچھا وقت دے سکیں، یہ سب اللہ کی خاطر کیجیے، جسٹ فار دا سیک آف اللہ۔ انشاءاللہ سب بندگی میں، سب عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ سو دس از ون پارٹ آف ایکٹیویٹی بیسڈ، ان 6-7 دنوں میں ہم یہ کریں گے۔ سیکنڈ پارٹ ہم کیا کریں گے؟ دس از عبادہ بیسڈ۔ اچھا، عبادہ بیسڈ میں مجھے سب سے اچھی چیز جو میری پریکٹیکل میرا ایکسپیرینس ہے اور جو میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں پچھلے کچھ سالوں سے، جو مجھے الحمدللہ بہت سکون دیتا ہے، وہ یہ کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ان دنوں میں، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یعنی جو آپ کو لگتا ہے کہ رمضان کے جو اینکر عبادات ہیں ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے، میں نے اپنی پچھلی جو ہماری ٹاک تھی ان دا پریپریشن آف رمضان، میں نے اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اسکالرس دونوں سائٹ پر موجود ہیں۔ بعض اسکالرس اجازت دیتے ہیں ٹیبلٹ سے یا اپنے اسمارٹ فون سے قرآن کی تلاوت کرنے کی، لیکن زیادہ تر اسکالرس کہتے ہیں کہ ریگولر تلاوت نہ کیجیے۔ سو اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، میں نہیں آپ سے کچھ کہہ رہی۔ میرا انکلینیشن ان سائڈ آف اسکالرس کی طرف ہے، دس از مائی پرسنل انکلینیشن، دونوں اوپینین میں نے سامنے رکھ دیے۔ میں اپنی ریگولر عبادت قرآن کی تلاوت کی ان دنوں میں نہیں کرتی ہوں، ہاں جو مجھے حفظ ہے وہ میں ریوائز کرتی رہتی ہوں اپنے موبائل فون سے، اس کو میں جو ہے وہ پکا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، اور یہ ہے کہ اس میں توڑ کر نہیں پڑتی، جس طرح سے آیت پڑھی جاتی ہے، آئی فالو دا سائڈ آف دا اسکالرز جو کہتے ہیں کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو ریوائز کرتی ہوں لیکن ریگولر تلاوت نہیں کرتی، بٹ اسکالرز آر آن بوتھ سائڈ، سو اٹس اپ ٹو یو۔ اچھا، عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے اب ہم کیا کریں جب ہم نے اسپرچل بھی رہنا ہے، ایکٹیو بھی رہنا ہے، انرجیٹک بھی رہنا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان دنوں کو بھی لتھارجی کے ساتھ ویسٹ نہ کر دیں۔ سو میں آپ کو 5 اذکار بتا رہی ہوں بیسائڈز یور صبح شام کے اذکار۔ آپ اپنے پیریڈز کے دنوں میں صبح شام کے بالکل بھی اذکار نہیں چھوڑیں گی۔ آپ ٹائم سیٹ کر لیں پیریڈز کے دنوں میں، ظاہر ہے اگر آپ سحور بنانے کے لیے اٹھ رہی ہیں اس کا مطلب ہے آپ فجر کے ٹائم تک جاگ رہی ہیں، سو آپ فجر کی نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن آپ فجر کی نماز کی جگہ پر اپنی مسنون دعاؤں کی کتاب جو صبح کے اذکار ہیں آپ وہ کھول کر بیٹھ جائیں، اور جس طرح سے آپ ریگولر اپنے دنوں میں صبح شام کے اذکار پڑھتی ہیں بالکل اسی طرح سے صبح کے اذکار فجر کے نماز کے وقت کے اندر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ آپ ویسے ہی پڑھیں گی جیسے آپ کی زبان پڑھتی ہے، جس کتاب سے پڑھ رہی ہیں جہاں عربی لکھی ہے بس اس عربی کو ٹچ نہ کریں، باقی کتاب کا صفحہ پلٹیں، آرام سے دعائیں پڑھیں۔ سو صبح کے اذکار فجر کی نماز کے وقت پر پڑھیے، اور جو شام کے اذکار ہیں وہ آپ اپنے کچن میں افطار پر جانے سے پہلے، جیسے وہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، وہ آپ اپنے افطار سے پہلے شام کے اذکار پڑھیں گی۔ سو 2 عبادات ہماری یہ فکس ہو گئیں۔
پلس جو ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں نا، یہ کوئی اس کو آپ کوئی یہ نہ کہیں کہ اب یہی کرنا ہے. یہ میں نے صرف کیونکہ آپ بہنیں مجھ سے پوچھ رہی تھی تو صرف اس لیے یہ ریمائنڈر آپ کے سامنے رکھا ہے. ورنہ دیکھیں اٹس اوپن بریکٹ، جو کر لے گا فالو وہ صرف یہ سمجھ کے کرے کہ ہمیں بس ایک کرنے کے لیے پلانر مل گیا، ادروائز میں پلان نہیں کر پا رہی تھی. ورنہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی مسٹ نہیں ہے. میں نے آپ کو وہ بتایا جو میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو میں یہ کرتی ہوں کہ فجر میں جب میں صبح کے اذکار پڑھتی ہوں، مسنون اذکار انکلوڈنگ اس میں جتنی بھی قرآن کی صورتیں آتی ہیں، سورت فلق، سورت الاخلاص، سورت الناس، آیت الکرسی، سورت البقرہ کی آخری 2 آیات، جتنا بھی میں قرآن کا پارٹ اس میں پڑھ رہی ہوتی ہوں وہ میں ریگولر تلاوت کی طرح ہی پڑھ رہی ہوتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مورلیس ہمیں یاد ہوتا ہے اور میں ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگاتی. تو میں فجر کے بعد کیا کیا کہ صبح کے اذکار پڑھے، اس کے بعد میں نے تسبیحات ڈیوائڈ کر لی ہیں جو مجھے یہ احساس دلائیں کہ اگر میں نماز نہیں بھی پڑھ رہی ایون دین آئی ول سٹ ان مائی اینی کارنر آف دا ہاؤس، اور میں وہ ٹائم بالکل 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنی کیپیسٹی آپ کے پاس ہے آپ آرام سے بیٹھ کر وہ اذکار پڑھیں گی. فجر کی نماز میں صبح کے مسنون اذکار پڑھے، اس کے بعد 100 ٹائمز، اور کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ نے فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، دیٹس اٹ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے برابر ہوں. تو یہ 100 ٹائمز کا نمبر کوئی اپنی طرف سے میں نے نہیں دیا، نہ کسی بھی میں نے استاد کا بتایا ہوا نمبر آپ کو بتایا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث کے مفہوم کے مطابق نمبر دیا گیا ہے. تو جہاں اللہ کے رسول نے نمبر دیے ہیں وہاں ہم ان نمبر پر رہتے ہیں، جہاں نمبر نہیں دیے وہاں ہم جتنا آرام سے سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں. تو فجر کے بعد آپ کو ایک اچھا چنک عبادت کا مل جائے گا جو ایک سبسٹیٹیوٹ ہوگا فجر کی نماز کا، اور آپ کے فجر کی نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا. صبح کے اذکار پڑھیے اور فجر کی نماز کے بعد میں یہ کرتی ہوں کہ میں 100 ٹائمز تسبیح پکڑ کے یا کاؤنٹر آپ پکڑ لیں، آپ سبحان اللہ و بحمدہ اور بالکل تسلی سے پڑھیں، آنکھیں بند کر لیں. نماز تو نہیں ہے نا کہ آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ آنکھیں بند کریں، تسبیح کا دانہ سوچ سمجھ کر گرائیں، اللہ کی شان کو یاد کریں کہ الحمدللہ روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، زندہ تو ہوں. ان اوقات اور ان گھڑیوں اور ان مواقعوں پر زندگی کے ساتھ اور سانسوں کے ساتھ ہوں جب رحمتیں برس رہی ہیں، جب جہنم کے دروازے بند ہیں اور جب جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ ہر دن جب لوگوں کو بخش رہا ہے. تو ایک ایک دانہ گرائیں سوچ سمجھ کے. تو فجر کی نماز کے ساتھ میں نے یہ عبادت کر لی. پھر آیا الحمدللہ ظہر کا وقت، تسبیح پکڑیں اور کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں جہاں بھی آپ نماز کے لیے بیٹھتے ہیں، اور آپ تسبیح کے اوپر جتنی آسانی سے جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. کیا چیز؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی زندگی کی مشکلات کو یاد کریں، چیلنجز کو یاد کریں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان تمام معاملات کو یاد کریں جہاں جہاں ہم اٹک جاتے ہیں، اور ایک ایک تسبیح کا دانہ جب یہ پڑھتے ہوئے آپ گرائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، سوچ سمجھ کر بولیں. یہاں میں نے کوئی نمبر نہیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ یہ ذکر ہمیں کرنے کا کہا ہے. اب کیونکہ آپ نے نمبر نہیں بتایا تو ہم نے بھی کوئی اپنے اوپر نہیں کرنا. آپ کی تسبیح میں 33 دانے ہیں، آپ 33 ٹائمز پڑھ سکتی ہیں، پڑھ لیں. آپ 10 ٹائمز پڑھ سکتی ہیں، 10 ٹائمز پڑھ لیں. بات کیا ہے؟ وہ جو میری نماز کا وقت ہے ظہر کی، جس میں مجھے نماز رمضان کے روزے میں پڑھنی ہوتی ہے اور اپنا قرآن تلاوت کرنا ہوتا ہے، بس اس ٹائم پر میں نے اپنے آپ کو چند منٹ کے لیے اللہ کے حضور بٹھا لیا فوکس تسبیح کے لیے. ورنہ تسبیحات تو ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں نا، بٹ میں اس وقت بات کر رہی ہوں giving ourselves energy to stay positive and stay spiritual during our these days when we are down with our طبیعت because ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے. ٹھیک ہے. سو ظہر کے ٹائم پر ہم نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. If you want to add any مسنون ذکر and تسبیح along with this آپ کے اوپر ہے. میں نے تو آپ کو ایک صرف چھوٹا سا جو ہے وہ منیمم
ایک پلانر دے دیا ہے. پھر آیا عصر کی نماز کا وقت. آپ نے عصر کی نماز کے وقت پر شام کے اذکار پڑھے اپنی کتاب پکڑ کر بالکل تسلی سے, اور پھر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, جس میں آپ نے ہمیں 100 مرتبہ ایک کلمہ پڑھنے کو کہا ہے اور اس کا بہت اجر بتایا ہے, وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سو آپ کیا کریں گی کہ آپ 100 ٹائمز آرام سے بیٹھ جائیں. دیکھیں عصر اور مغرب کے درمیان میں وقت ویسے بھی بڑا قیمتی ہے, خاص طور پر رمضان ہے. عام دنوں میں بھی عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. سو جب آپ کا فرشتہ آپ کو ان پیریڈز کے دنوں میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا عصر کی, بٹ وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی بندی اپنے اس ٹائم کو میکسیمم یوز کر رہی ہے, تو وہ لکھ لیتا ہے. آپ بیٹھیں اور آپ نے شام کے اذکار پڑھے عصر کے وقت میں, اور جس وقت آپ نے عصر کے ساتھ اپنا قرآن کی تلاوت عام دنوں میں کرنی تھی, آپ نے اس وقت اپنی تسبیح پکڑی, آنکھیں بند, فوکس مینٹین کرنے کے لیے موبائل سائلنٹ کر کے آئیں, سامنے مت رکھیں کہ اس کی بلنکنگ لائٹ آپ کو نظر آتی رہے یا بریدنگ لائٹ نظر آتی رہے. تسبیح پکڑیں اور سوچ سمجھ کے لا الہ الا اللہ, اپنی کسی زندگی کے مسئلے کو سوچیں, نعمت کو سوچیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کے ان پرابلمس کو سوچیں جہاں آپ سالو کرنا چاہتے ہیں لیکن سالو نہیں ہوتے. کوئی بیمار ہے اپنا پیارا, اس کی شفا کا سوچیں اور بولیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 100 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں, ویل اینڈ گڈ. عصر کی نماز کے ساتھ آپ نے یہ عبادت سبسٹیٹیوٹ کر لی. اب آپ نے اپنے آپ کو افطار بنانے میں, روزے داروں کی خدمت میں اور خوشی خوشی بنانے میں فار دا سیک آف اللہ مصروف کیا, اور زبان سے دعائیں اپنی زبان میں پڑھتی رہیں, کوئی تسبیح پڑھتی رہیں, کچھ بھی پڑھتی رہیں. اب آیا مغرب کا ٹائم. سو آپ مغرب کے ٹائم پر کیا کریں گی کہ آپ اپنی نماز کے سبسٹیٹیوٹ کی جگہ ایک اور تسبیح پکڑ کر بیٹھ جائیں گی, اور آپ کیا کہیں گی کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور عمل کے مطابق آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے. 100 مرتبہ بھی آتا ہے. سو 70 to 100 ٹائمز مغرب کی نماز کی سبسٹیٹیوٹ پر اپنی تسبیح کو لے کر کونے میں بیٹھ جائیں جب باقی سب نماز پڑھ رہے ہوں, اور آپ 70 ٹائمز کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ, اور ہر تسبیح کے دانے کو گراتے ہوئے اور زبان سے کہتے ہوئے اپنا کوئی گناہ یاد کریں, اپنی کوئی غلطی یاد کریں, اپنا کوئی غصے کا لمحہ یاد کریں, اپنا کوئی اللہ کی نافرمانی کا موقع یاد کریں اور کہیں استغفر اللہ کانشیسلی, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. سو مغرب کے ٹائم ہم نماز نہیں پڑھ سکے تو کیا ہوا, ہم نے 70 ٹائمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور عمل کیے ہوئے طریقے کے مطابق 70 ٹائمز استغفر اللہ پڑھ لیا. کوئی مشکل نہیں ہے. پھر الحمدللہ اپنے گھر والوں کو مزید تھوڑا سا آپ نے ان کی خدمت کی, ان کو انٹرٹین کیا, ان کا آپ نے, اگر آپ بیٹی ہیں تو امی کی ہیلپ کر دیں, بہو ہیں تو ساس کی ہیلپ کر دیں, ان سے جا کے پوچھیں کوئی چیز میں آپ کو دے دوں, آپ کو عشاء کی نماز سے پہلے تو نہیں چاہیے, ابو سے پوچھیں, شوہر سے پوچھیں, بچے ہیں تو بچوں سے پوچھیں, بچے روزہ رکھ رہے ہیں, بیٹا کوئی چیز چاہیے تو بتا دو. Your family will see your extra effort in your these periods day during Ramadan, and how can we not think کہ ہمارے بچے ہم سے یہ نہیں سیکھیں گے. بیٹی ہے تو کل کو انشاءاللہ اس میں یہ چیز آئے گی, بیٹا ہے تو اس کے اندر قدر آئے گی کہ میری امی یہ سب کام ایکسٹرا کر رہی ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. سو ہم جب مغرب کی نماز انشاءاللہ افطار کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ یہ کر لیں گے, عشاء کا وقت آیا, ہاں ہم جو ہیں وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہے, ہم قیام اللیل نہیں کر رہے, ہم تہجد نہیں پڑھ رہے, تو آپ عشاء کی نماز کے وقت آرام سے تسلی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اپنے تسبیح کے اوپر 33 ٹائمز الحمدللہ, 33 ٹائمز سبحان اللہ, 34 ٹائمز اللہ اکبر. آپ اپنی یہ 3 تسبیحات آرام سے بیٹھ کر جسٹ لائک یو آر ٹرائنگ ٹو گیو یور فوکس ٹو یور رب, اور آپ اس وقت یہ بیٹھ کر تسبیحات پڑھ لیں. سو انشاءاللہ اگر آپ نے ڈیورنگ پیریڈس ان رمضان ایک روٹین بنانی ہے, میں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے,
آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں آپ ایڈ کر لیں. اگر آپ حفظ کی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے کافی پورشن آلریڈی حفظ کیا ہوا ہے اس کو ریوائز کیجیے. اگر آپ ویسے اس وقت کرنٹلی کہیں حفظ کر رہی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پیریڈز کے اندر ایک حفظ کرنے والی اسٹوڈنٹ کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سبق جو ہے وہ آگے کنٹینیو کرتی رہے, وہ یاد بھی کر لے اور وہ اس کو ریوائز بھی کرے, بس ٹیکسٹ کو ٹچ نہ کرے. سو انشاءاللہ اس رمضان آپ نے اپنے پیریڈز کے دنوں میں اسپرچل رہنا ہے, لتھارجک نہیں ہونا, سست نہیں ہونا, ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. اکثر خواتین پیریڈز کے آنے سے سارا عبادت کا سائیکل ٹوٹتا ہے اور اس کے بعد ان کو وہ انرجی لیول ری گین کرنے کے لیے 6-7 اور دن لگ جاتے ہیں اور اتنے امپورٹنٹ رمضان کے دن ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہی سب یہ تو میں نے آپ کو عبادت کے اینگل یہ بلے بتا دیے نا, تسبیحات اور دعاؤں والے. آپ along with this اگر آپ کا قیام اللیل مس ہو رہا ہے یا آپ آخری عشرے میں ہیں اور آپ مس کر رہی ہیں تو آپ الحمدللہ اس وقت آپ قرآن ایک لیکچر سنیے, آپ نوٹس بنائیں, اپنے ہاتھوں سے قرآن کی ایکسپلینیشن لکھیں, آپ قرآن کی ریسیٹیشن ان 7 دنوں میں جتنی سن سکتی ہیں. ظاہر ہے جس وقت آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, آپ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت تو آپ قرآن کی تلاوت نہیں لگاتے. 5 نمازوں کی جگہ ون آف دا آپشن اگر کوئی چاہے تو آپ یہ اذکار ان 5 نمازوں کی جگہ فکس کر لیں اور ان بٹوین ٹائمز خدمت بھی کیجیے, جب موقع ملے قرآن کی تلاوت سنیے. ناؤ how we will complete our one recitation of the Quran during Ramadan despite the fact کہ ہمارے 6 سے 7 دن چھوٹتے ہیں ڈیو ٹو پیریڈس. تو اب ہم کیا کریں گے, میرا ایک روٹین یہ ہوتا ہے کہ میں منیمم کوشش کرتی ہوں کہ ریسیٹیشن سے کم ایک قرآن تلاوت کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے. تو اس میں سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے 7 ڈیز مائنس کر کے, اگر آپ کا 7 ڈیز کا ہے, ادروائز اکارڈنگلی لیٹ سے میں ایگزامپل میں دے رہی ہوں 7 ڈیز جن کا چھوٹتا ہے, جن کے پیریڈز منتھلی سائیکل 7 ڈیز کا ہوتا ہے تو ان کے 7 دن چھوٹ جاتے ہیں. اب آپ کے باقی روزے بچ گئے 23. سو ڈیوائڈ یور 30 پاراز ان 23 ڈیز اور پہلی دن سے ہی آپ نے اسی پیس پر قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو آپ کے جب یہ 6-7 دن نہیں تلاوت ہوگی ریگولر والی تو آپ کا لاس نہیں ہوگا. ایک پورا پارا پلس 1 ربع پارٹ آف دا نیکسٹ پارا, سو 1.3 پارا آپ نے ان 23 دنوں میں ہر دن پڑھنا ہے. اگر آپ اپنے جن دنوں میں آپ روزہ رکھ رہی ہیں, نمازیں پڑھ رہی ہیں, ہر نماز کے بعد آپ اپنے مثال کے طور پر ایک ربع کو فکس کر لیتے ہیں, 1/4 قرآن کا حصہ آپ پارے کا حصہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے ساتھ, تو 5 نمازوں میں آرام سے یہ 1.3 پارا ہو جاتا ہے. یعنی میں نے ایک پورا قرآن پہلے رمضان سے شروع کیا پلس 1 ربع, سو صرف 23 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں اس کیلکولیشن کے ساتھ. اگر میرے 7 دن کے روزے اور قرآن کی تلاوت چھوٹی بھی ڈیو ٹو پیریڈس تو میرا انشاءاللہ قرآن بائی دا اینڈ آف دا رمضان کمپلیٹ ہو جائے گا. سو یہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ضروری اور فرض نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ میں سے بہت سی بہنیں بار بار کہہ رہی تھیں کہ اچھا آپ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں, آپ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں. پہلے کئی سالوں سے مجھے بس وہ ایک طبیعت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنا پلانر آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے شیئر کروں. پھر مجھے خیال آیا کہ اور وہ اس میں صرف ڈر کیا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں یا خواتین یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بتایا ہوا طریقہ ہے. دیکھیں یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہوا نہیں ہے, یہ تو بریکٹ ہے ہم عورتوں کے پاس. ہمارا رحیم اور کریم رب ہمیں اوپن آپشن دیتا ہے کہ ہم جو چاہیں اذکار کریں, جیسے چاہے دعائیں مانگیں, جتنی چاہیں خدمت کریں. میں نے اس کو ایک آپ کو فارمیولیٹڈ وے میں بتا دیا ہے. سو صبح شام کے اذکار, گھر والوں کی خدمت, 5 وقت کی نمازوں کی جگہ پر 5 کیٹیگریز کے اذکار اور اللہ کے ساتھ تعلق, اس کی تلاوت یا اس کے کلام کی ایکسپلینیشن کو سنتے ہوئے, پلس اپنی زبان سے جو دعائیں مانگنا چاہیں وہ مانگیے. سو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنیں ان دنوں میں کوئی ریگریٹ نہیں لے کر آئیں گی, بلکہ عبادت کے ان پہلوؤں سے اپنے ان دنوں کو بھی اللہ کی بندگی سے سجائیں گی. اللہ تعالی ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے نصیب فرمائے, بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے, ہماری اسپرچوالٹی کو انہانس کرے اس مہینے میں, ہمیں بخشش عطا فرمائے, جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو اپنی
صحت کے خزانوں سے ایسی صحت عطا فرمائیے کہ وہ لوگ اپنے رمضان کی عبادتوں کو بہترین طریقے سے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں بخش دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Take care of yourselves, take care of your families.